नाज़रीन इकराम, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी से एक अजीब फरमाइश कर दी। उस फरमाइश को सुनकर बीवी भी हैरान रह गई। पूरा वाकया क्या है, आप इसे जानने के लिए आज की हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फरमाया गया कि किसी इलाके में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। बेटे का नाम आरिफ था और बहू का नाम सायरा था। इन दोनों की शादी को 5 साल का अरसा गुजर गया था। एक रात जब ये तीनों दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे तो दौरान गुफ्तगू सायरा की सास ने सायरा से कहा, सायरा, तुम्हारी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका है, तुम आखिर मुझे पोते या पोती का मुंह कब दिखाओगी? बेटा सायरा, मेरी बात का बुरा मत मानना। दरअसल जब लोग मुझसे इसके बारे में सवाल करते हैं तो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। तुम्हारे साथ या तुम्हारे बाद जितने लोगों की शादियां हुई थी वो सब के सब 2-2 या 3-3 बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं, लेकिन मैं इसी इंतजार में हूं कि पता नहीं तुम्हारी तरफ से कब ये खुशखबरी मुझे सुनने को मिलेगी। आज जब तुम्हारे पेट में तकलीफ थी, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो मैं दिल ही दिल में खुश थी कि शायद मुझे पोते या पोती की खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। बस वही एसिडिटी और तेजाबियत का मसला था। बेटा सायरा, कम से कम मैं एक बार अपने पोते या पोती का मुंह देख लूं ताकि दुनिया से इत्मीनान के साथ जा सकूं। इस पर आरिफ बात को टालते हुए कहता है कि सायरा, तुम एक काम करो, अंदर जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जब सायरा वहां से उठकर किचन में चली गई तो सायरा की सास अपने बेटे आरिफ से कहने लगी, बेटा आरिफ, मुझे तो नहीं लगता कि सायरा कभी मां बन सकेगी। 5 साल का अरसा गुजर चुका है, हमने बहुत इंतजार किया, अब सायरा से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। इस पर आरिफ मुस्कुरा कर कहने लगा, अम्मी, बच्चा तो सायरा ही पैदा करेगी ना, आखिर मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इस पर सायरा की सास कहने लगी कि बेटा आरिफ, अगर सायरा बच्चा नहीं पैदा कर सकती है तो तुम एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो। इस पर आरिफ कहने लगा कि अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं पहले से शादीशुदा हूं, आखिर मुझे अपनी बेटी कौन देगा? इस पर सायरा की सास कहने लगी कि बेटा आरिफ, मेरी एक सहेली है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम सिदरा है, कम उम्र है, बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरी सहेली मेरी किसी बात को नहीं टालती है, अगर मैं उससे तुम्हारे रिश्ते की बात करूं, यकीनन वो मेरी बात को कबूल कर लेगी। इस पर आरिफ खामोश हो गया। सायरा की सास कहने लगी, बेटा आरिफ, मैं ये नहीं कहती कि सिदरा से शादी करने के लिए तुम्हें सायरा को तलाक देना होगा। तुम्हारा खुद का कारोबार है, अल्लाह तबारक ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, तुम इस लायक हो कि तुम 2-2 बीवियां रख सकते हो, और हमारी मजबूरी भी तो है। हमने 5 साल तक इंतजार कर लिया, जब सायरा मां नहीं बन सकती है तो हम क्या करें? हमें तो औलाद की जरूरत है ना। इस पर आरिफ ने कहा कि ठीक है अम्मी, आप मुझे वक्त दें, मैं आपको जवाब देता हूं। उसके बाद आरिफ वहां से उठकर किचन में जाता है। सायरा जहां चाय बना रही थी, सायरा ने अपने शौहर और सास के दरमियान हुई तमाम गुफ्तगू को सुन लिया। जब आरिफ किचन के अंदर पहुंचा तो सायरा ज़ारो कतार रो रही थी। आरिफ ने प्यार से पूछा, सायरा, तुम रो रही हो, आखिर रोने की वजह क्या है? इस पर सायरा कहने लगी, तुम्हारे और अम्मी के दरमियान जो बातें हो रही थी ना, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मैं जानती हूँ तुम दूसरा निकाह करने वाले हो, तुम मुझे घर से निकाल दोगे। अल्लाह अकबर। आरिफ ने जब ये सुना तो कहने लगा कि सायरा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या बताओ, अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं? क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूं? अम्मी सिर्फ चाहती हैं कि वो दादी बन जाएं, और हम दोनों मिलकर अम्मी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अम्मी चाहती हैं कि मैं दूसरा निकाह कर लूं ताकि वो पोते या पोती का मुंह देख सके। अम्मी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अगर मैं दूसरा निकाह कर लेता हूं तो बताओ क्या फर्क पड़ना है? सायरा, क्या मेरी दूसरी बीवी के घर आने के बाद तुम्हारी इज्जत में, हमारी मोहब्बत में कोई कमी आ जाएगी? तुम खामखा में अपने मन में न जाने क्या कुछ सोच कर रो रही हो। सायरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस लायक बनाया है, मैं अगर दूसरा निकाह कर भी लूं ना, तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। तुम जैसे अब तक मेरे साथ थी, तुम आइंदा भी ऐसे ही मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर सायरा ज़ारो कतार रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी सुबह आरिफ ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैं आपकी खुशी के लिए दूसरा निकाह करने के लिए तैयार हूं। जब मां ने ये सुना, ऐसा लगा जैसे वो दादी बन गई। इतना खुश हुई
کہ فوراً وہ اپنی سہیلی کے پاس جاتی ہیں، اپنی سہیلی سے گفتگو کرتی ہیں، اور ان کی سہیلی تیار نہیں تھی، پھر بھی جیسے تیسے انہوں نے اس بات پر راضی کیا کہ تم اپنی بیٹی سدرا کا نکاح میرے بیٹے عارف کے ساتھ کرا دو، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تمہاری بیٹی سدرا ہمارے گھر میں راج کرے گی۔ آخرکار سدرا کی ماں اس بات پر راضی ہو گئی، اور 2-3 دن کے بعد سادگی کے ساتھ سدرا اور عارف کا نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات جب عارف اپنی بیوی سدرا کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، اس کے قریب جا کر بستر پر بیٹھتا ہے، اس کے چہرے سے گھونگھٹ کو ہٹاتا ہے، اور اس کے بعد اپنی جیب سے ایک ہیرے کی قیمتی انگوٹھی نکال کر سدرا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے منہ دکھائی ہے۔ اس پر سدرا کہتی ہے، میں بھی آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئی ہوں، آپ اسے قبول کر لیں۔ عارف کہتا ہے، سدرا مجھے تم سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر اعتبار سے نوازا ہے، اس گھر میں ہر نعمت موجود ہے، اگر تم کچھ دینا ہی چاہتی ہو تو میں تم سے تحفے کے طور پر صرف اولاد کی خوشی چاہتا ہوں، تم مجھے بیٹا یا بیٹی دے دو۔ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کی اس فرمائش کو سن کر سدرا حیران رہ جاتی ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دیتی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ مسکرا کر کہتی ہے، اللہ نے چاہا تو تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، اللہ تمہیں میرے ذریعے اولاد کی خوشی عطا کرے گا، اللہ تمہاری والدہ کو دادی بننے کی خوشی عطا کرے گا۔ عارف خوش ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے عارف اور سدرا کی شادی کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن اب تک سدرا میں ماں بننے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی۔ ایک دن سدرا کے ذہن میں خیال آیا، سائرہ کے ہوتے ہوئے اگر عارف نے میرے ساتھ نکاح کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سائرہ ماں نہیں بن پا رہی تھی، اگر میرے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی معاملہ رہا تو کہیں عارف مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اس لیے اب سدرا نے کہا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا۔ ایک دن سدرا نے اپنے پیٹ میں شدید درد کی شکایت کی، جس کو سن کر اس کی ساس بڑی خوش ہوئی اور سوچا اب سدرا کی طرف سے مجھے بہت جلد خوشخبری ملنے والی ہے۔ عارف بھی خوشی خوشی بھاگ کر جاتا ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر گھر آتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے سدرا کو اچھی طرح سے چیک کیا، اس کا بلڈ اور یورین سیمپل اپنے ساتھ لیا اور کہا 2 دن کے بعد رپورٹ آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ 2 دن کے بعد جب رپورٹ آئی تو وہ نارمل تھی، یعنی اس میں بچے ہونے کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ اچانک پھر چند روز کے بعد سدرا اپنے پیٹ میں شدید درد کی شکایت کرتی ہے، پھر اسی لیڈی ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جب سدرا کو چیک کر رہی تھی تو سائرہ کے کمرے کے اندر سے سائرہ کے رونے کی اور چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جسے سن کر عارف تڑپ گیا، وہ اندر جانا چاہتا تھا۔ اس پر اس کی ساس نے کہا، بیٹا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، سائرہ کو وہی ایسیڈیٹی اور تیزابیت کا معاملہ ہوگا، اس کے کمرے میں دوا موجود ہے، وہ دوا لے لے گی۔ دوسری صبح سدرا تیار ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی ساس اور عارف یہ دونوں تیار ہوتے ہیں اسپتال جانے کے لیے۔ ابھی وہ اسپتال کے لیے نکل ہی رہے تھے، اچانک پھر سائرہ کے رونے اور چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عارف اپنی ماں سے کہتا ہے، امی آپ رکیں، میں ذرا سائرہ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا کیا ضرورت ہے سائرہ کے لیے پریشان ہونے کی، اس وقت سائرہ سے زیادہ سدرا کو ہماری ضرورت ہے، سائرہ کو ایسیڈیٹی اور تیزابیت کا مسئلہ ہے، کمرے میں دوا موجود ہے، وہ دوا لے لے گی۔ یہ کہہ کر وہ تینوں گھر سے نکل جاتے ہیں، اسپتال جاتے ہیں۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے کئی ٹیسٹ کیے، چیک اپس کیے، لیکن اولاد ہونے کے امکانات دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ آخرکار وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد سدرا اپنے پیٹ میں پھر شدید درد کی شکایت کرتی ہے۔ اس پر ڈاکٹر تیسری بار آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک بری خبر ہے، میں نے پچھلے جو سارے ٹیسٹ کیے تھے ان ٹیسٹ کے مطابق جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ سدرا نے ماں بننے کا ڈرامہ کرنے کے لیے ایسی دوائیوں کا استعمال کر لیا، جن دوائیوں کی وجہ سے اس کے پیٹ میں تکلیف بڑھ گئی، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ سدرا کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سدرا نے، اس کی ساس نے، عارف نے یہ سنا تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ سدرا زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ اچانک پھر اندر کمرے سے سائرہ کے چیخنے اور رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا، یہ بار بار اس طرح کی جو تکلیف انہیں ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں ایک بار میں انہیں چیک کر لوں۔ سائرہ کی ساس تو منع کر رہی تھی، لیکن عارف نے کہا
ایک بار دیکھنے میں کیا جاتا ہے، چلیے دیکھ لیجئے۔ آخرکار لیڈی ڈاکٹر سائرہ کے کمرے میں جاتی ہے اور جانے کے بعد سائرہ کو اچھی طرح سے چیک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کل انہیں اسپتال لے کر آ جائیے گا، مجھے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ انہیں تکلیف کیا ہے۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی عارف اپنی ساس کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنی بیوی سائرہ کو ساتھ لے کر اسپتال جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے یورین سیمپل، بلڈ سیمپل، کچھ اور ٹیسٹ کیے اور کہا کل رپورٹ آ جائے گی، اور دوسرے دن جب رپورٹ آئی تو رپورٹ ایسی تھی جسے سن کر سب کے چہرے کھل گئے تھے سوائے سدرہ کے۔ اللہ اکبر! رپورٹ میں یہ آیا تھا سائرہ ماں بننے والی تھی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو 3 مہینے چل رہی ہیں اور بہت سارے ٹیسٹ ابھی کرنے باقی ہیں۔ جب اسپتال سے وہ لوگ گھر واپس آتے ہیں، عارف سدرہ کے کمرے میں جاتا ہے تو اس نے دیکھا سدرہ رو رہی تھی، اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ اس پر عارف نے کہا سدرہ کیا تم کہیں جا رہی ہو؟ اس پر سدرہ کہنے لگی ہاں میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، اب اس گھر میں نہ میرے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ میری کوئی ضرورت ہے۔ وہ یہ رو رو کر کہہ رہی تھی، اتنے میں سائرہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور داخل ہو کر کہتی ہے سدرہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے۔ جس طرح سے اس گھر میں میں رہتی ہوں، جس طرح سے اس گھر میں آج تک تم رہتی چلی آئی، اسی طرح سے آئندہ بھی اس گھر میں تم رہو گی۔ کیا تم نہیں جانتی مجھے بھی بانجھ ہونے کا تانا دیا گیا، مجھے بھی نہ جانے کیا کچھ دنیا والوں نے کہا، میں نے سب کچھ برداشت کیا، آخرکار اللہ رب العزت نے مجھ پر فضل و کرم فرمایا اور اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی عطا کر دی۔ سدرہ ہم دونوں اس گھر کے اندر بہن بن کر رہیں گے اور میرا ہونے والا بچہ یہ تمہارا بھی تو ہے، ہم دونوں بہنیں مل کر اپنے بچے کی پرورش کریں گے۔ اللہ اکبر! سائرہ کی زبان سے یہ باتیں سن کر سدرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سدرہ نے اب تک جو کچھ بھی سائرہ کو کہا تھا اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ بہت شرمندہ تھی۔ سدرہ سائرہ سے گلے مل کر زاروں قطار روتی ہے، اپنی غلطی پر معافی تلافی کرتی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سائرہ کو چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ سائرہ خوش تھی کہ اللہ نے میری سونی گود کو بھر دیا، اللہ نے مجھے ماں بننے کا شرف عطا کیا۔ عارف بھی خوش تھا، سب سے زیادہ عارف کی ماں یعنی سائرہ کی ساس خوش تھی، اللہ نے مجھے دادی بننے کا شرف عطا فرما دیا۔ اب ان کے دل میں سائرہ کے لیے محبت بھی بڑھ چکی تھی، عزت بھی بڑھ چکی تھی۔ اب سدرہ اور سائرہ دونوں مل کر بچے کی دیکھ ریکھ کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گھر کو اولاد کی شکل میں وہ نعمت عطا کی کہ پورے گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ سبحان اللہ! ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ سائرہ نے صبر کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ 5 سال سے اولاد کی خوشی سے محروم تھی اور صبر و شکر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت عطا کی۔ اور وہیں سدرہ نے سازشیں کی، چال کی، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا سارا معاملہ الٹا ہو گیا اور وہ ماں بننے کے لائق نہ رہ گئی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کریں، کتنی بھی بڑی مشکلات کیوں نہ ہو، پریشانی کیوں نہ ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، منزل نظر نہ دکھائی دیتی ہو، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہماری بگڑی بنانے کے لیے، ہماری پریشانی دور کرنے کے لیے، ہمیں تمام طرح کی نعمتیں عطا کرنے کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا کرے اور ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہماری ان تمام ویڈیوز کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے راہ وائس، آپ ہمارے چینل پر جائیں، اسے سبسکرائب کریں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔